रेडियो कारवां फ्लोरिडा और टीवी कारवां कनाडा के नाजरीन और सामीन को तारिक नसीम का सलाम पहुँचे। नाजरीन और सामीन, आज हम आपके साथ चंद दिलचस्प किस्से शेयर करना चाह रहे हैं कि जो पीरी मुरीदी के बारे में है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं रोज़ामाना वाई वक्त लाहौर से मुंसलिक था और बहसीत स्टाफ रिपोर्टर मैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम करता रहा हूँ। ये 70 की दहाई से 80 के अवाइल तक मैं वहाँ पर स्टाफ रिपोर्टर रहा। कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि जो मेरे साथी रिपोर्टर्स ने मुझे बताए जो मुझसे पहले इन फील्ड्स में काम कर चुके थे। एक वाक़या तो आपने शायद डब्बा पीर का सुना होगा। डब्बा पीर की दास्तान मुझे मेरे साथी जनाब क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने सुनाई थी। उन्होंने ये बताया कि एक डब्बा पीर पहले थे जो ग़ालिबन सदर अय्यूब के ज़माने में थे। सदर अय्यूब साहब ख़ुद भी पीरी फ़कीरी के कायल थे और पीर देवल शरीफ के काफ़ी मुरीद भी थे। उन्हीं के ज़माने में एक डब्बा पीर साहब वारिद हुए जो लोगों को ये तरग़ीब दिया करते थे कि वो उन्होंने टीन के डब्बे रखे हुए थे जो ग़ालिबन किसी बनस्पति घी के डब्बे हुआ करते थे। वो ये कहते थे कि आप इसमें पैसे डालते रहें और ये मैं आपके पैसे दुगने कर दूंगा। चूँकि मार्शल था उस वक्त, उस ज़माने में ये हुआ कि पुलिस को ख़बर हुई और उन्होंने वो पीर साहब के अड्डे पर छापा मारा। वहाँ से उन्होंने तमाम डब्बे वो तो बरामद कर लिए, लेकिन उनके डेरे पर गंदम की बोरियां रखी हुई थी। पुलिस ने वो बोरियां भी वहाँ से उठवा ली और पीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया। उन पीर साहब ने ये कहा कि आपने वो डब्बे गरीब लोगों के थे वो तो उठवा लिए, और वो जो गंदम की बोरियां थी मेरे गोदाम में पड़ी हुई थी, वो मेरी मलकियत थी, वो क्यों आपने उठाई? उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम कितनी करामत वाले पीर हो। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर जाके मेरे डेरे पर देखो कि वहाँ क्या है। जब पुलिस वहाँ गई तो वहाँ वो ही जो उनका डेरा था उसमें गंदम की बोरियां दोबारा भरी हुई रखी हुई थी। पुलिस ने वो बोरियां भी उठवा लीं और वो बड़े हैरान हुए कि ये किस्सा क्या है। तो पीर साहब के पास आए, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, वो बोरियां तो वहाँ पहुँच गई, लेकिन वो डब्बे जो हम उठा लेके आए हैं वो जिसमें से आप डबल करके देते हैं, जिसकी वजह से आपका नाम डबल शाह है, आप हमें ये बताएं कि वो डब्बे वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे। पीर साहब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। लेकिन हुआ ये कि पुलिस को उन्होंने ये कहा कि अच्छा देखो, पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा कि मेरे खाली हाथ की तरफ देखो, मैं डबल शाह, मेरा इसे ऐसे ही नाम नहीं। तो पुलिस ने जब उन्हें कहा कि ये देखें क्या है इसमें, खाली हाथों को जब उन्होंने खोला तो उसमें नोटों के बंडल थे। पुलिस वाले बड़े हैरान हुए और वो मामले को, वो नोटों के बंडल और वो जो गंदम की बोरियां थी वो लेकर इस मामले को रफा दफा कर दिया। इसके बाद एक और वाक़या हुआ कि एक और डब्बा पीर लाहौर में बरामद हो गया। उसने भी इसी तरह की वारदात की कि वो लोगों को ये कहता था कि वो आप यहाँ डालडा घी के खाली डब्बे रख जाओ और उसके अंदर आप यहाँ अपने नोट डाला करो और जो है वो मैं इनको दुगना कर दूंगा। वो पीर साहब एक सूफ़ी का रूप धारे हुए थे और उन्होंने मलमल का दुपट्टे की तरह से वो एक अपने सर के गिर्द जो वो एक वो साफा सा लपेटा हुआ होता था। सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी और सफ़ेद चोगा पहना करते थे। पुलिस ने उन्हें भी अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद उनकी चूँकि ये ज़िली अदालतों का काम था तो उसमें उनकी पेशी हुई। उस रोज़ पीर साहब के बहुत ज़्यादा मुरीद भी वहाँ पहुँच गए और वो अदालत के बाहर, जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा कि नैब की अदालतों के बाहर जिस वक्त करप्शन करने वाले नैब की अदालतों में पेश होने के लिए जाते हैं तो वहाँ इनके जो मोतक़दीन हैं या इनके चमचे कड़छे हैं वो बाहर खड़े होकर नाराबाजी करते हैं, हत्ता कि अदालतों के ऊपर भी पथराव भी करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसा वाक़या डब्बा पीर के ज़माने में भी हुआ कि जिस वक्त डब्बा पीर को अदालत में पेशी के लिए लाया गया तो पहली पेशी पर क्या वाक़या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ जो बड़ा हैरत अंगेज़ है। मुरीद तो वहाँ खड़े हुए नारे लगा रहे थे और वो शायद उनको ये भी फ़िक्र थी कि हमारे वो जो डब्बे हैं दुगने करने के लिए दिए हुए थे वो डूब जाएंगे और अगर पीर साहब अरेस्ट हो गए तो उसके बाद फिर हमारे पैसों का क्या बनेगा। इस वजह से वो कुछ ज़्यादा गुस्से में थे। पीर साहब को जिस वक्त अदालत में पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि ये आप कैसे पैसे दुगने कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे पास करामत है अल्लाह ताला की और मेरे पीरों ने मुझे कुछ बख्शा हुआ है जिसकी मदद से मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर अगर आप ये करते हैं तो यहाँ अदालत में करके दिखाएं।
یہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنا رہا ہوں کہ جس میں کوئی آمیزش نہیں ہے کسی جھوٹ کی۔ وہ پہلا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ظاہر ہے کہ کوئی کرامات تو نہیں تھی، لیکن کوئی نہ کوئی تو وہاں ہیرا پھیری ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ جو دوسرا واقعہ عدالت میں یہ دوسرے ڈبہ پیر کے ساتھ جو پیش آیا، یہ جو ہمارے کرائم رپورٹر تھے انہوں نے مجھے بتایا، جو مجھے عدالتوں کے بارے میں اس وقت بریفنگ دیا کرتے تھے، کیونکہ مجھ سے پہلے کورٹ رپورٹنگ انہی کے پاس تھی، جو ڈسٹرکٹ لوور کورٹ جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جس وقت اس پیر صاحب کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو مجسٹریٹ نے ان سے کہا کہ یہ کوئی کرامت ہے اگر آپ کے ہاتھ میں تو ہمیں بھی کر کے دکھائیں کہ یہ ہے کیا، یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ایسے کریں کہ آپ مجھے تخلیہ دیں، یعنی مجھے اکیلا چھوڑیں۔ انہوں نے کہا اکیلا چھوڑے تو آپ بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے کوئی سی بھی ایسی جگہ دے دیں کہ جس میں پردہ ہو، وہ جیسے اللہ کے اور بندے کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اس طرح سے نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان بھی ایک پردہ ہونا چاہیے۔ تو وہ اس زمانے میں ایک چبوترے کے اوپر مجسٹریٹ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے پیچھے ہی ایک چھوٹا سا کمرہ یا ان کی ریٹائرنگ روم کے نام پر ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی جس کے آگے پردہ کھینچ دیا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے اب بھی ویسا ہی ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو اس ریٹائرنگ روم میں جو پیچھے آرام کا کمرہ ہے اس میں بھیج دیتے ہیں، تو آپ کرامت دکھا دیں ہمیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اس ریٹائرنگ روم میں داخل ہوئے، وہ ڈبہ پیر صاحب، اور انہوں نے پردہ کھینچ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب آپ ایسے کریں کہ کوئی دیگچہ منگوا دیں۔ مجسٹریٹ نے کہا وہ کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ میں اگر کرامت دکھاؤں گا تو میں کسی چیز میں ہی دکھاؤں گا نا، ڈبے میں جیسے میں کرامت دکھاتا ہوں اس طرح سے آپ مجھے کوئی دیگچہ منگوا دیں۔ انہوں نے وہ جو وہاں ایک اہلکار تھا پولیس کا، ان کے وہاں بیرکس جو ہے وہ ضلع کچہری کی بالکل بیک سائڈ پر وہ رہا کرتے تھے پولیس کے، جو وہ تمام اہلکار جن کا عدالتوں میں ڈیوٹی ہوتی تھی وہ وہیں رہتے تھے۔ وہ ایک دوڑ کے گیا اپنے گھر سے ایک دیگچہ اٹھا کے لے آیا۔ انہوں نے اس مجسٹریٹ کے وہ ریٹائرنگ روم میں وہ دیگچہ رکھ دیا، اور پیر صاحب اس کے اندر داخل ہوئے اور پردہ دوبارہ کھینچ دیا۔ کوئی 5 منٹ کے بعد انہوں نے پردہ کھینچا اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی اب اس میں دیگچے میں کیا ہے۔ دیگچہ خالی آیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ دیگچے میں تازہ گرم گرم مٹھائی تھی۔ وہ مجسٹریٹ صاحب تو ایسے بھونک چکر رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ ظاہر ہے بھی یہ بھی کوئی ہاتھ کی صفائی ہوگی یا کوئی ایسا کام کیا ہوگا، کیونکہ میں ذاتی طور پر ان باتوں میں بلیو نہیں کرتا۔ جس طرح سے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جادو کے نام پر جو ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں، وہ تو صاف یہ کہتے ہیں کہ یہ میجک ہے، میجک شو ہے، لیکن وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ کوئی میجک نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہیں ایک دھڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا دھڑ ادھر چلا گیا، آدھا ادھر چلا گیا، تلوار درمیان میں پھیرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ لوگ وہ چیخیں مارتے ہیں، جو ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، لیکن وہی کہتے ہیں کہ ہم یہ ایک سائیکو تھراپی کی طرح سے کچھ ہے جو ہم آپ کو ہاتھ کی صفائی کرتے ہیں، ہم آپ کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ یہ ہوا کہ وہ ڈبہ پیر صاحب جو تھے، انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے وہ مٹھائی، جو انہوں نے کہا پولیس والے سے کہا کہ اس کو ذرا چکھو، انہوں نے سوچا یہ نہ ہو کہ ہم یہ مٹھائی کھائیں اور مر جائیں سارے، اس میں زہر ہو۔ وہ پولیس والے نے مٹھائی کھا کے کہا کہ جی یہ تو تازہ مٹھائی ہے، پتہ نہیں ہے انہوں نے کیسے یہاں سے پیدا کر دی، میں تو خالی دیگچہ لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ یہ پیر تو واقعی کرامت والا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو اب اگر تم اپنی رائے چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں اس مقدمے کو ختم کر دوں تو یہاں سے غائب ہو جاؤ، اس دوبارہ اس علاقے میں نظر نہ آنا، ورنہ پولیس تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ تو انہوں نے اس بابا جی کو، جو پیر ڈبہ پیر تھا، اس کو بری کر دیا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور پیر صاحب کا کمال سناتا ہوں۔ یہ چونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ بھی پیری فقیری کے بڑے قائل ہوتے ہیں۔ جیسے عمران صاحب بھی بڑے ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں یہ بھی پیروں کے بڑے معتقد، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑے کمال ہوتے ہیں، ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بے نظیر صاحبہ کے بھی ایک پیر صاحب ہوا کرتے تھے کہ جن کے پیروں میں جا کے وہ بیٹھا کرتی تھی، پیر سائیں ان کو وہ کہتے تھیں۔ اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو صدر ایوب خان صاحب کے بارے میں بتایا، وہ بھی پیر دیول شریف کے بڑے معتقد تھے۔ اسی طرح جس وقت جب میں اس میں نوئے وقت کے دور میں آیا تو ایک جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک صاحب کو اپنا پیر بنایا ہوا تھا جس کو پیر سپاہی کہا جاتا تھا۔ پیر سپاہی صاحب کو ہم نے کیسے دریافت کیا کہ ہمارے فوٹوگرافر فاضل بھٹی ایک دن لاہور کینٹ کی جانب سے نوئے وقت کے آفس کی طرف آ رہے تھے، غالباً انہوں نے کسی کی آمد کو کور کرنا تھا،
لیکن ہوا یہ کہ وہ جس وقت وہاں سے آ رہے تھے تو ان دنوں میں لاہور ایئرپورٹ لاہور کینٹ کے آگے جا کر ہوا کرتا تھا، وہیں سے وہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ جتنی سڑکیں لاہور ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھیں ان کے اوپر بے تحاشا ٹریفک تھی، تو کچھ ہونے والا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت دور دیہاتوں سے لوگ آ کر تو وہاں وہ کچھ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے چیف رپورٹر نے مجھے کہا کہ او منڈیا دیکھی تو سر جا کے۔ میں نے کہا شاہ جی وہ اتنی دور جا کے میں ایئرپورٹ پہ کیا دیکھوں گا کہ وہاں کوئی آنے والا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کا کوئی بابا آ رہا ہو یا کوئی ان کے رشتہ دار آ رہے ہوں، کوئی باہر سے سعودی عرب سے کوئی آ رہا ہو۔ انہوں نے کہا اتنی زیادہ خلقت تو نہیں جا سکتی۔ اچھا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بادل نخواستہ اٹھا، تیار ہوا، موٹر سائیکل پکڑی اور میں ایئرپورٹ کی طرف چلا گیا۔ ایئرپورٹ پر جا کے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بہت سے لوگ، ایک ازدحام کھڑا ہوا ہے، بہت سے لوگ ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جہاز کا انتظار کر رہے تھے۔ جس وقت وہ جہاز پی آئی اے کا آ کر رکا تو جہاز کی ابھی سیٹی لگائی گئی اور وہ جو عملہ تھا اس نے جہاز کا دروازہ کھولا تو پیر صاحب وہاں سے ایک برآمد ہوئے۔ انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں انہوں نے میگا فون پکڑا ہوا تھا، جس کے اوپر وہ انہوں نے کہا، میگا فون میں کہا کہ پانی کی بوتلیں اوپر کرو۔ لوگوں نے پانی کی بوتلیں اٹھا کر اوپر سر کی طرف لے گئے۔ یہ شعبے ہم نے یہاں بھی دیکھے ہیں کہ یہاں بھی بہت سے ایسے پادری لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ اپنے کوئی معذوروں کو لے آؤ، ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے۔ وہ لوگ آتے ہیں اور ان کو وہ کرنٹ لگاتے ہیں اور اس کے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو یہ بھلا چنگا ہو کر بنگڑے ڈالتا ہے، لٹی ڈالتا ہوا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے پیر صاحب نے کہا کہ اپنی پانی کی بوتلوں کو اوپر کرو۔ لوگوں نے پانی کی بوتلیں سر سے اٹھائیں اور انہوں نے وہ پانی کی بوتلوں کو دم کس طرح سے کیا کہ وہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے جہاز کے سیڑھیوں کے اوپر ہی، جہاز کے دروازے میں کھڑے ہوئے کو انہوں نے میگا فون میں پھونک ماری، اس طرف کا کیا، پھر اس طرف کو کیا، پھر اس طرف کو کیا۔ لوگ چیخیں مار کے رو رہے تھے، ان کو دعائیں دے رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے بھائی، یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کو نہیں پتا، یہ پیر سپاہی ہیں۔ میں نے کہا پیر سپاہی کیا کرتے ہیں یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے معذوری ہوتی ہے، جو جن کو کوڑ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی پرانے امراض ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ہم تو بڑی دور دراز سے ان کا یہ شفا لینے آئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ پیر سپاہی کیا ہے چیز؟ میں واپس گیا اور میں نے جا کے اپنے چیف صاحب کو بتایا۔ میں نے کہا واقعی وہاں تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا میں پتہ کرواتا ہوں کہ یہ کون ہے اور یہ کیا ہے۔ خیر ہمارے جو چیف رپورٹر صاحب تھے انہوں نے ان کا پتہ کروایا اور یہ پتہ چلا کہ جناب وہ پیر سپاہی جو ہیں وہ جنرل ضیاء صاحب کے پیر ہیں، اور ان کو پی آئی اے کے لامحدود فلائٹس میں سفر کرنے کے لیے ان کو ایک ایسا پاس جاری کیا گیا ہوا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور جدھر جتنا چاہیں ٹریول فری میں کر سکتے ہیں۔ اور وہ پولیس کی یونیفارم میں ہوا کرتے تھے اور میگا فون ان کے ہاتھ میں، اور وہ لوگوں کو شفا دیتے تھے۔ ہمارے چیف رپورٹر صاحب نے کہا کہ یہ طارق اس کا پتہ کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، اس سے ملنا چاہیے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے ملتے ہیں، آپ پتہ کروا لیں۔ انہوں نے خیر کھوج لگائی، کیونکہ شاید یہ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں پتہ کرواؤں کہ اتنے ہائی رینک کا جو پیر سپاہی تھا، جو جنرل صاحب کا بھی پیر اس لیے تھا کہ جنرل ضیاء صاحب کی ایک چھوٹی بیٹی زین ضیاء وہ اسپیشل بچی تھی۔ اسپیشل ہم ان بچوں کو کہتے ہیں کہ جو ذہنی یا جسمانی طور پر کچھ تھوڑے معذور ہوں یا ان کی کوئی ایسی پرابلم ہو، انہیں اسپیشل بچے کہا جاتا ہے۔ تو اس بچی کی وجہ سے انہوں نے ان پیر صاحب سے وہ دم کروانے کے لیے ان کو اپنا پیر بنا رکھا تھا، اور یہ پیر صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے ہر شہر میں جاتے ہوئے دم درود کیا کرتے تھے۔ ابھی ہمارے پاس یہ خبر تو ہمارے ہی اخبار کے پاس پہنچی تھی، کسی اور کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ سارا، ہم نے سارا دن لگا کے ورک آؤٹ کر لیا کہ یہ پیر سپاہی کون ہے اور ان کا آگے پیچھے کیا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ہمارا رپورٹنگ کا ٹائم ختم ہوگا تو ہمارے چیف صاحب نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم گاڑی میں چلتے ہیں، اور ہم یہ لارنس گارڈن کے پیچھے ایک گھر تھا، وہ پیر صاحب وہاں قیام کر رہے تھے۔ ہم جب اس گھر میں پہنچے تو وہ جو راستہ اس کوٹھی کی طرف جاتا تھا، اس کے راستے میں لوگ دیہاتی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جیسے ڈیرا ڈال کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے، وہ ایک نظر ان کو پیر صاحب کو دیکھنے کے لیے یا اور بوتلیں بھری ہوئی جو ہے وہ اس کی پھونک مروانے کے لیے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ راستے کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں پر جو ان کے پیر صاحب کے معتقدین تھے، وہ جن کے گھر میں آئے ہوئے تھے، جو ان کے میزبان تھے،
ہم نے ان سے ملنا چاہا. انہوں نے کہا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں چیف رپورٹر ہوں, میں نوائبک سے آیا ہوں, یہ میرے ساتھ سٹاف رپورٹر ہے, تو ہم پیر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی پیر صاحب تو بہت تھکے ہوئے ہیں, تو آپ کس بارے میں ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور یہ کیسے سلسلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا ہم پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. ہم وہاں بیٹھے رہے تقریباً 1 گھنٹہ, ہم نے انتظار کیا. وہ جو بندہ پوچھنے گیا تھا وہ تو واپس نہیں آیا. ایک اور صاحب واپس آئے, انہوں نے آ کے کہا کہ جی وہ پیر صاحب اب تھکے ہوئے ہیں, آپ پھر کسی دن آ جائیں. غالباً وہ پیر صاحب کسی صحافی سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے. میں نے اپنے چیف صاحب کی طرف دیکھا, میں نے کہا جی وہ قصہ تمام ہو گیا, وہ تو ملنا ہی نہیں چاہتا, تو چلتے ہیں. تو یہ ان کو جا کے کیا کہہ رہے تھے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے چیف صاحب کی گفتگو کی تھی. وہ کتنے ہے وہ؟ انہوں نے کہا جی کون؟ وہ کہنا وہ پیر سپاہی. وہ کہنے جی آپ ذرا عزت احترام کے ساتھ بات کریں, آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ جب تمہارا پیر ہے وہ کہاں ہے؟ میں گھبرا گیا. میں نے کہا کہ اب یہ دونوں کی ٹھکائی ہوگی, یہاں تک ہزاروں کا مجمع ہے اور یہ سمجھ کے یہ مجھے اپنا باڈی گارڈ بنا کے یہاں لے آئے ہیں کہ میں یہ مارشل آرٹ کی وجہ سے 2-4 کے ساتھ لڑ لوں گا, کوئی دینگا مشتی ہوگی, میں ماروں پیٹوں گا ان کو اور ان کی جان بچ جائے گی. میں نے ان کے کان میں کہا, میں نے کہا شاہ جی یہاں سے نکل لیں, یہ دیکھو ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تو ہم زندہ بچ کے نکل گئے تو بڑی بات ہوگی. انہوں نے بات سمجھ میں آ گئی, انہوں نے کہا کہ چلو نکل لو. اگلے دن جو ہے وہ ہم نے پیر سپاہی صاحب کی نیوز بریک کی, اور پھر اس کے بعد پھر مختلف اخبارات میں پیر سپاہی کے بارے میں جب وہ فیچر شائع ہونے شروع ہوئے تو پیر سپاہی صاحب پھر غائب ہو گئے. اس کے بعد پھر وہ کہیں دم درود کرتے ہوئے یا جہازوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے نظر نہیں آئے, تو ان کا نام تھا پیر سپاہی. اب میں آپ کو ایک اور پیر صاحب کا قصہ سناتا ہوں جو میرے ہی زمانے میں تھے. ان کا نام تھا صابر پیا. یہ لاہور میں پیر صاحب تھے, ان کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا کہ انہوں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی ایک لڑکی کو بھگا لیا ہے. وہ وہاں کی طالبہ تھی اور یہ اس کو لے کے بھاگ گئے. مقدمہ درج ہوا, پولیس نے ان کو تلاش کر لیا اور وہ لڑکی بھی برآمد کر لی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ صابر پیا جو ہے وہ ایک مزار کے متولی بھی تھے اور پیری مریدی بھی کرتے تھے. ان کے بھی مریدین کی تعداد بہت بڑی تھی. ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کیا کیا آپ نے, یہ آپ کی مرید تھی آپ بھگا کے لے گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو سنت نبوی کے مطابق شادی کی ہے. انہوں نے کہا سنت نبوی یہ ہے کہ آپ کسی کی نعوذ باللہ کسی کی بچی کو بھگا کے لے گئے؟ انہوں نے کہا جی اس سے پوچھیں, وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ گئی ہے. تو خیر وہ جس وقت ان کو عدالت میں پیش کیا تو میرے پاس جو ہے وہ چونکہ کورٹ رپورٹنگ تھی, میں نے جا کے اس لڑکی کا بیان سنا. تو مجسٹریٹ نے اس لڑکی سے پوچھا کیوں بھائی تم اپنی مرضی سے گئی؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اپنی مرضی سے گئی. نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا؟ میں نے کہا جی. اس نے کہا کہ ہاں اپنی مرضی سے نکاح کیا. تو میں نے اس لڑکی سے پوچھ لیا, میں نے کہا کہ یہ آپ کو پیر صاحب میں کیا بات نظر آئی تھی کہ جو آپ ان کے ساتھ اچھا بھلا آپ کا ایک کیریئر بن رہا تھا, آپ ڈاکٹر بننے جا رہی تھیں اور وہ سب برباد کر دیا آپ نے, اور یہ آپ پیر صاحب کے ساتھ جا کر نکاح پڑھوا لیا. اس نے کہا کہ مجھے پیر صاحب کی آنکھیں بڑی نشیلی لگی تھیں تو میں ان آنکھوں پر فدا ہو گئی. یہ اس لڑکی کا جواب تھا جو میں نے سنا. میں نے آ کر آفس میں ڈسکس کیا, انہوں نے کہا کہ یہ بات تو رپورٹ نہیں ہو سکتی, بہرحال اس کو گول کر دیں اور بتا دیں کہ صرف یہ ہوئے کہ پیر صاحب بری ہو گئے اس مقدمے میں سے کہ وہ کسی لڑکی کو بھگا لے گئے تھے. تو یہ اس دوسرے پیر صاحب کا حال تھا, پیر سپاہی کے بعد جو صابر پیا کہلاتے تھے. تو یہ پیری مریدی کے اور بڑے افسانے ہیں ہمارے پاس, آپ کو پھر کسی وقت اور سنائیں گے کہانیاں ان کی جو ہم نے اپنے عملی صحافت کے دوران دیکھیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. طارق نسیم کو اجازت دیجیے, اور آپ کے کوئی کمنٹ ہوں, آپ کا بھی کوئی تجربہ ہو تو آپ ہمارے نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر اس میں درج کر سکتے ہیں. ہم یقیناً آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دیں گے اور دوسرے لوگ بھی آپ کے کمنٹ سے مستفید ہوں گے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ٹی وی کارواں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے, اور اس کے بعد ہمارا آپ سے رابطہ رہے گا اور ہماری ویڈیوز بھی آپ کو تواتر کے ساتھ ملتی رہیں گی. طارق نسیم کو اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.